बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कुछ अब अलग सा रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि PDM के इत्तेहाद के अंदर भी हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ नाराज़गियाँ भी हुई और उसके बाद उन नाराज़गियों को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात होती है और उस मुलाकात के अंदर मौलाना साहब मौजूद नहीं थे, जिसके ऊपर की जानिब से इस बात को बुरा भी मनाया गया और उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। बहरहाल उनको मनाया भी गया। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 4 महीनों के बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनकर आएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की अपनी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। सियासी मुलाकात के बाद क्या PDM के अंदर दरार पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या जो इंतखाबात होने वाले हैं, आम इंतखाबात, उसके बाद जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है या पाकिस्तान का जो मंजरनामा है, इसमें खासी तब्दीली हमें नजर आएगी। इसके साथ साथ तारीखी मुआशी बहरान, और इस मुआशी बहरान में एक ताज़ा हवा का झोंका कह सकते हैं हम कि IMF की जानिब से हमें कर्ज दिया गया है। और उसके बाद क्या वाकई हकीकी तौर पर बेहतरी के आसार पाकिस्तान में नज़र आ सकते हैं, या बेहतरी के आसार पाकिस्तान में आने वाले कुछ दिनों में नज़र आएंगे? क्योंकि जो अवाम की सूरत हाल है वो तो इसके अंदर बिल्कुल ही अवाम पिसती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रही है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हमें जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो यही हैं कि अवाम की जानिब से ख़ुदकुशियाँ की जा रही हैं। आज भी एक अफसोसनाक खबर लाहौर में ये वाक़या पेश आया कि आज भी एक ख़ुदकुशी की अटेम्प्ट की गई। एक शख्स ने मेट्रो बस के पुल से नीचे कूदकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। यही सूरत हाल है, क्योंकि अवाम काफ़ी मुआशी तौर पर परेशान दिखाई दे रही है। इस सारी सूरत हाल का हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सत्तार खान साहब, तमाम तर सियासी सूरत हाल से पहले आगाज़ कर लेंगे। सियासी मुलाकातें हैं और इन सियासी मुलाकातों के अंदर हर पार्टी, चूँकि अब इलेक्शन का दौरा है, कुछ अरसे में इलेक्शंस की आवाज़ है, हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि अब इलेक्शंस हो जाएंगे। आप समझते हैं आने वाले दिनों में कि जो सियासी इत्तेहाद PDM है ख़ास तौर पर, ये हमें टूटता हुआ नज़र आएगा और अपने अपने मफादात हैं उसको फॉलो करेंगे तमाम सियासी जमातें? ये PDM में जो हलीफ जमातें हैं ना, नून लीग है, दो जमातों की बात करते हैं ज़्यादातर। डोमिनेटिंग तो वही 2 जमातें होती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। हुकूमतें तो ये बनाती है, फजल रहमान साहब इत्तेहादी ज़रूर बन जाते हैं, या बाकी जमातें जो हैं वो इत्तेहादी की शक्ल में आ जाती हैं, चाहे वफाक में आएँ चाहे किसी सूबाई तौर पर आएँ। लेकिन जो मामला है नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, रवायती तौर पे ये जो हलीफ जमातें हैं ये हरीफ जमातें रही हैं। अब उसमें एक बात सियासी तौर पर, कुछ जो सियाने लोग होते हैं, सियाने लोगों की तादाद हमेशा कुछ तक ही रही है, कुछ तक। हमारी बदकिस्मती है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो सियाने लोग यही कहते हैं सियासतदान को, जो समझते हैं, मेरी नज़र में वो वाकई सियासत को समझते हैं। उनका कहने का ये था कि अगर आप अपने मुखालिफ को याद करेंगे तो लोग भी उस मुखालिफ को याद करना शुरू कर देंगे और जहन में रखना शुरू कर देंगे। सियासत में ये होता है, मैं आपका हलीफ हूँ, आप मेरे हरीफ हैं, इस तरह से हम चलेंगे ना तो सियासत में आप अपना एजेंडा लेके आते हैं, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं, मैं अपना एजेंडा लेके आता हूँ। तो उस एजेंडे की वजह से कुछ लोग इस तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग उस तरफ हो जाते हैं, बाकी लोग जो है ना बाकी जमातों में बट जाते हैं। लेकिन अगर आपने सब ने मिलकर सिर्फ एक जमात को अपने मुखालिफ जमात के तौर पर याद करना है, जैसे याद करते रहें पिछले काफ़ी महीनों से याद करते रहें, तो वो जमात ज़िंदा रहेगी। एक बात ज़हन में रख लें, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात जो आप कहते हैं ना कि ये धड़ा मुस्तहकम नज़र नहीं आता, तो इस धड़े में मुस्तहकम होने की भी यही निशानी है कि अगर पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाएं नून लीग को सियासी तौर पर, नून लीग दिखाए पीपल्स पार्टी को, तो ग्रेजुअली आप फील करना शुरू कर देंगे कि एक जो थर्ड पार्टी थी वो शायद मैदान में नहीं रही, और अब ग्रेजुअली फिर लोगों के जहन में जाना शुरू हो जाता है। ये ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, ये एकदम से नहीं होता। आपने नून लीग लड़ती है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, पीपल पार्टी लड़ती है नून लीग के ख़िलाफ़, वो रिज़ल्ट देख लें
کہ پیپلز پارٹی کا یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی جو سربراہ تھی محترمہ بینظیر بھٹو، جن کو شہید کر دیا گیا، جن کا مرڈر ہو گیا، اس کے بعد وہ جماعت جو ہے نا پنجاب کی حد تک وہ پاپولیرٹی جو ہوتی ہے نا ایک اس میں نہیں رہی وہ، اور پھر ایک وہ واک اوور مل گیا نون لیگ کو. صحیح. اور اس واک اوور کا نتیجہ 2013 کے انتخابات تھے کہ پیپلز پارٹی کجا نظر آ رہی تھی. اب ایک پارٹی جو تقریباً ہر جگہ پہ نظر آئے وہ کجا نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بسترا جو ہوتا ہے نا وہ گول ہو جاتا ہے یا بسترا گول کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسا سیاسی طور پہ یہ لگا. اب اگر یہ دوبارہ یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جیسے باتیں نکلتی ہیں وہ کہاں تک ٹھیک ہیں کہاں تک ٹھیک نہیں ہیں، کہ جی دبئی میں ملاقات ہوئی، اس میں بھی یہ بات آئی، کہیں نہ کہیں آئی، کسی نہ کسی طریقے سے آئی کہ جی وہ مراد علی شاہ صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا، آنے والے وقت میں وزیر اعظم جو ہوں گے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. بڑی ڈیبیٹ اس کے اب مریم نواز کو 2013 میں جب انتخابات جیتی تھی نون لیگ اور نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ منتخب ہوئے تھے اس ملک کے وزیر اعظم، تو اس وقت یہ بات باہر آنا شروع ہو گئی تھی کہ مریم نواز کچھ میٹنگیں کرتی تھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں. وہ میٹنگوں کو مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے تھے جو وہ میٹنگیں اٹینڈ کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک قسم کا نا کیبنٹ میٹنگ تھی. تو میرے جیسا بندہ پوچھتا تھا کیبنٹ میٹنگ تو ہوتی ہے جس کو پریزائڈ کرتا ہے نواز شریف جو وزیر اعظم ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے نا. اب یہ ایک ایسی میٹنگ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پرائیویٹلی اس کو کیبنٹ میٹنگ کہتے ہیں، اور اس کو پریزائڈ کرتی ہے محترمہ مریم نواز. تو اب وہ وہاں سے ہی ان کو لے کے چلے، اور دوسری طرف آبویس بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی آصف علی زرداری یا بھٹو خاندان یا پیپل پارٹی والے ایسے ہی لے کے چلتے ہیں، آنے والے وقت میں کہیں نہ کہیں جا کے کبھی نہ کبھی یہ وزیر اعظم ہوگا. اب آنے والے وقتوں میں جو وزیر اعظم ہے اس پہ تو پھڈا پڑنا ہی پڑنا ہے. مسلم لیگ نون یا نواز شریف جو ہے وہ مریم نواز سے بج نہیں کرے گا، اور آصف لگ ایسے رہا ہے جیسے آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی والے بلاول بھٹو زرداری کے ایشو پہ بج نہیں کریں گے. اب یہ چیز ایک جگہ ایک نگاہ سے دیکھی جائے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ مار دھاڑ سے بھرپور ایک فلم کا اور حصہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا سیاست میں. لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو تھرڈ پارٹی تھی جس کو لایا گیا تھا، جو لانے والے تھے وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم کس کو لے آئے، یہ تو ہمیں ہی لے بیٹھا. خان صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کی آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ان لوگوں کا ووٹ بینک توڑے گی یا کچھ ٹف ٹائم دے سکے گی؟ یار میرے ہنسنے کو جواب سمجھ لیا جائے مطلب مجھے آج تک اس طرح کا طرز کسی بھی ایسی سیاسی جماعت پہ نہیں آیا جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوں، بڑے بڑے الیکٹیبل شامل ہوں اور میری ہنسی نکل جائے. یہ پہلی پارٹی ہے، آنے والے وقتوں میں یہ پارٹی اپنے نام کا لاج رکھے گی، استحکام پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس ایک وقت میں جو نظر آ رہا ہے نا وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا گروپ ہے جو جس وقت ستایا ہوا تھا زمان پارکیے کا اس وقت بول نہیں رہا تھا وہ. اچھا، یہ دیکھیں نا ان کا دیکھیں ٹریجڈی ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے کہ وہ اس وقت بول نہیں رہے تھے، وہ خاموش رہتے تھے. کیوں؟ زمان انہیں پتا تھا کہ یہ ووٹ بینک سرک چکا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل کے زمان پارکیے کے پاس جا چکا ہوا ہے. اب زمان پارکیے کو بھی یہ پتا تھا ایسے تو نہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کوئی بیٹھ سکتا. یار میری ہمت نہیں پڑتی میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھوں، مجھے بہرحال ٹانگ نیچے کرنی پڑتی ہے. تو جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا اسے پتا ہوتا کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ان کا رہا، یہ ووٹ بینک میرا بن چکا ہے. اب یہ ٹریجڈی ان کے ساتھ الیکٹیبلز کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی جماعت میں الیکٹیبلز گئے ہیں جن کو خود یقین نہیں ہے کہ اب وہ جو ووٹ بینک ہمارا تھا جس کی وجہ سے ہم الیکٹیبل سمجھے جاتے تھے وہ ووٹ بینک اب ہمارا ہے کہ نہیں ہے، یا وہ زمان پارکیے کے پاس جا چکا ہے. اب یہ ان کی ٹریجڈی ہے جو استحکام پارٹی کیا نام، استحکام پاکستان پارٹی. اب دیکھیں نا صحیح طرح میں کئی دفعہ نام بھی نہیں لیتا، کئی دفعہ استحکام پاکستان پارٹی کے لوگوں کے منہ سے بھی نا تحریک کا نام نکلتا ہے، تحریک استحکام. یہ پھر ان کو سمجھنا پڑتا ہے تحریک کا نام تو ہے ہی نہیں بیچ میں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ آپ نے اگر سمجھنا ہے کہ ستار خان اس پہ بولے تو ستار خان پہلے ہنسے گا پھر بعد میں ترس کھاتا ہوا
ٹل دا ٹائم کہ کوئی الیکشن ہو جاتے ہیں اور تحریک یہ استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ اور خاص طور پہ الیکٹیبلز لوگ وہ اپنی اپنی نشستیں جیت جاتے ہیں، تب جا کے بندے کو ہوگا کہ نہیں اس وقت ایک لگ رہا تھا کہ ان کا ووٹ بینک نہیں رہا، ان کا ووٹ بینک تو ہے، لیکن اس وقت میں یہی کہوں گا کہ ان کا ووٹ بینک مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مثلا پیپلز پارٹی کا خان صاحب پھر سیکنڈ بڑی قوت آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی بھی اسی طرح سے سٹرانگ جس طرح سے پہلے سٹرانگ تھا، یا کچھ فرق پڑا ہے ان تمام تر پچھلے 2 یا 3 مہینے کی کشیدگی کے بعد؟ وہاں پر ایک اور ٹریجڈی ان کے ساتھ، زمان پارکیے کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی ہو گئی نا، ان کے ساتھ بھی ٹریجڈی ہے، ان کے ساتھ بھی ٹریجڈی ہے۔ اچھا، وہ ٹریجڈی یہ ہوگی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے۔ تحریک انصاف رہے گی نہیں رہے گی، بلے کا نشان جو انتخابی نشان ہے جو کافی مقبول ہو گیا تھا، بلے کا نشان انتخابی نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی پارٹی کو دے گی نہیں دے گی۔ مطلب بہت ساری اس میں ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، ہمارا امیدوار کون ہوگا، ٹکٹ کس کو ملے گی، اب وہ اس طرح کی اس میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پر اس ایک وقت میں جب تک کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی نہیں بنی تھی، 9 مئی نہیں ہوا تھا، اس ایک وقت میں ایک پوزیشن بن گئی تھی زمان پارکیے کی کہ وہ ایک کھمبے کو ووٹ دینا کافی سالوں بعد، 50 سال بعد 60 سال بعد کے بعد ایک پوزیشن ایک شخص کی بن رہی تھی سیاستدان کی کہ وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو کھمبا جیت جائے۔ لیکن وہ گریجولی جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 9 مئی کے واقعے کے بعد کچھ چیزیں ایسی بدلی ہیں جس میں کوئی موقف جو تھا زمان پارکیے کا اور تحریک انصاف کا موقف کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا، بکھرا ہوا نظر آیا۔ کسی جگہ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا، کسی جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، کسی جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں تھے یہ فوجی خود تھے، کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی، وہ کسی جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے اگر پکڑیں گے تو لوگ ایسے ہی کریں گے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پوائنٹ آف ویو ان کا جو ہے نا وہ اس کو پوائنٹ آف ویو سمجھتے ہیں اپنا۔ خان صاحب لیکن اگر ووٹ پول دیکھا جائے سوشل میڈیا کے اوپر، اگر ہم پولنگ کرواتے ہیں عام عوام کی اور دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا جو ووٹ بینک ہے یا ایک بڑا جو طبقہ ہے پاکستان کو، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو تحریک انصاف ہے وہ پھر سے آگے آئے۔ اب دیکھو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کے حوالے سے، آنے والے جو الیکشن ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایگزٹ پول نہیں ہوا، کوئی گیلپ نہیں ہوا، کوئی سروے نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں سوشل میڈیا ہم سے پہلے آ چکا تھا۔ وہاں کیوں ایگزٹ پول ہوتے ہیں، وہاں کیوں گیلپ ہوتے ہیں، ہر الیکشن کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اب میں اس انڈیا کی مثال بار بار دے رہا ہوں کہ کرناٹکا کا جو صوبائی، وہاں تو اسٹیٹ کہتے ہیں کرناٹکا ہندوستان میں، ہمارے ہاں صوبہ کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو کرناٹکا جو صوبہ ہے اس کے الیکشن ہوئے تھے، اس پہ بھی ایگزٹ پول ہوا تھا۔ اب ایگزٹ پول کے بعد پورے کا پورا جو انڈیا کا میڈیا تھا، ٹی وی چینل سے، وہ ایگزٹ پول کی بیس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں اس ایگزٹ پول کے حوالے سے اس الیکشن میں کانگریس جیتے گی، کرناٹکا کے الیکشن میں، اور بی جے پی ہار جائے گی۔ وہی ہوا، کانگریس جیت گئی، بی جے پی ہار گئی۔ اور کانگریس کے بارے میں جو کہا تھا کہ 115 یا 20 سیٹیں لے جائے گی، کانگریس 135 کے قریب سیٹیں لے گئی تھی۔ اور بی جے پی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 90 یہ جیت نہیں سکے گی، 90 سیٹیں لے لے گی، لیکن وہ 66 سیٹیں لے سکی۔ اب یہ وہ ایگزٹ پول ہوتا ہے یا گیلپ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ میں بڑے آرام سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ گیلپ ہوا ہے، یہ ایگزٹ پول ہوا ہے۔ گیلپ اور ایگزٹ پول ایک سائنس ہے، صحیح سائنسی حوالے سے وہ آنے والے وقت میں ہونے والے الیکشن انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی جیت کا امکان زیادہ اور کتنے % جیت کا امکان ہے، اور اس کی جیت کا امکان کم ہے، اور یہ دوسرے نمبر پہ آ سکتی ہے یا تیسرے نمبر پہ آ سکتی ہے۔ پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہی نہیں ابھی تک۔ مطلب میں ایک کیفیت میں بیٹھا ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہے، مطلب 2018 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں، 2008 کے الیکشن میں، 2002 کے الیکشن میں، 2002 کے الیکشن نے تھوڑا سا ہمیں بھی جھٹکا دیا تھا
کہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ جی مسلم لیگ اس طرح سے صاف ہوگی کہ صرف 17 یا 18 سیٹیں قومی اسمبلی کی ملیں گی. خان صاحب یہاں پر پھر بات وہی کہ اس ٹائم کے اوپر اور اس ٹائم کے اوپر فرق یہی سوشل میڈیا ہی تھا. اس ٹائم کے اوپر سوشل میڈیا پاکستان میں نہیں تھا یا اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے اس وقت پر موجود ہے. اگر اوورآل ہم چیزیں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یوٹیوب کے چینلز جو سپورٹ کرتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حق کی, ان کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں. ان کے ویوز کو دیکھ لیں اور دوسرے ویوز کو دیکھ لیں تو اس سے ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید اب بھی پاپولیرٹی وہیں پر موجود ہے جس طرح سے پہلے تھی. اب یہ دیکھو سوشل میڈیا کی بات کی تو یہاں پاکستان میں سوشل میڈیا سب سے زیادہ بہترین استعمال اس کا وہ زمان پارکیہ نے کیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور باقی جماعتیں پیپلز پارٹی کو میں کاؤنٹ نہیں کرتا اس لسٹ میں, کسی بھی جماعت کو کاؤنٹ نہیں کرتا. مسلم لیگ نون تو تھی, اور 2013 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ مریم نواز سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھ رہی ہے اور ان کا سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہوگا بڑا زبردست ہوگا, بالکل ہوگا. 2013 کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا تھا جس کی بنیاد پر آپ کنونس کرتے ہو, آپ پروپیگنڈا کرتے ہو. سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریئلٹی بیس چیز لے کے آئے گا. اگر کوئی سوشل میڈیا میرے لیے کام کر رہا ہے نا تو کہے گا ستار خان کی وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم بڑھا چڑھا کے فکشن کریٹ کرے گا, اور جو ستار خان کو پسند کرتا ہے نا وہ جتنی بڑھا چڑھا کے آپ بتائیں گے وہ مان لے گا, اور مخالف کی چیز کو اڑا کے رکھ دے گا. اب دیکھو نا سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو سوشل میڈیا ہے. اگر سوشل میڈیا ڈیمیج ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کی وہ انفلوئنس نہیں رہتا, وہ امپیکٹ نہیں رہتا, اور نتائج جو ہوں گے کچھ اور آ جاتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہوتی ہے, پوری دنیا میں سائنٹیفک انداز میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پاکستان میں سائنٹیفک انداز میں نہیں پروپیگنڈا کیا جاتا. پاکستان میں اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جس کا چانس 1% گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ دیکھا جائے تو 1% چانس بھی نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا اس کو ایسے بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا کہ 90% ہے. وہ بھائی اس کا 1% چانس نہیں ہے, چلو آپ نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا تو 3% ہو جائے گا, 4% ہو جائے گا, 5% ہو جائے گا, لیکن 90% پہ نہیں جا سکتا وہ. یہ بات طے ہے. بڑھ سکتا ہے کہ میں ہوں, لیکن خان صاحب ایسا پروپیگنڈا یا اس طرح کی ٹیکنیکس ایک عام آدمی کے دماغ کو انفلوئنس تو ضرور کرتی ہے نا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب ایک بندہ دیکھے گا, ایک ایسا بندہ کہ جو دوسروں کو دیکھ کر فالو کرتا ہے دوسروں کو, وہ دیکھے گا کہ اگر 70% لوگ ایک طرف ہیں, 10% لوگ ایک طرف ہیں, تو وہ سوچے گا کہ مجھے بھی 70% کی طرف جانا چاہیے. یہ ٹیکنیکل بات ٹھیک ہے کہ جو دیکھنے والا وہ پرسنٹیج پہ ضرور جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں یہ کری جا رہا ہے, آپ اس کے انفلوئنس میں آ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ مان جاؤ گے. میں چونکہ جرنلسٹ ہوں, میں نے فیکٹس کو دیکھنا, ڈاکومنٹس کو دیکھنا, دستاویزات کو دیکھنا, ریکارڈ کو دیکھنا, ڈیٹا کو دیکھنا, اس کے بعد میں نے اپنی اوپینین کے ساتھ آنا ہے. ایگزیکٹلی. تو سوشل میڈیا میرے پہ انفلوئنس نہیں کرے گا. سوشل میڈیا کس پہ انفلوئنس کرے گا؟ جس کا یہ کام نہیں ہے, جو اپنے کوئی اور کام کر رہا ہے, اس کو ایسے بس وہ کچھ لمحوں کے لیے آیا, یا اگر وہ اٹیچ بھی ہوا تو اس کے پاس اپنا ذریعہ نہیں ہے اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کا. اس کے پاس اپنا کوئی ذریعہ نہیں ہے. میرے پاس تو چلو اپنے ذرائع ہیں نا, میں اپنے ذرائع سے اسے کاؤنٹر چیک کر سکتا ہوں کہ یہ جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ کتنا حقیقت میں مبنی ہے اور کتنا اس میں جھوٹ ہے شامل, میں تو پکڑ لوں گا. لیکن ایک عام بندہ نہیں کرے گا, وہ اس کو کاؤنٹر چیک کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں اس لیے آئے گا کہ اس میں جو کام کرتے ہیں اس کو انفلوئنسر کہتے ہیں. تو انفلوئنسر کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکنیکل ٹرم ہے جو باقاعدہ آفیشیل استعمال ہوتی ہے. کسی کو اگر کسی کام میں آپ رکھتے ہیں تو ساتھ انفلوئنسر کا نام آتا ہے, انفلوئنسر کا لفظ لکھا جاتا ہے. تو انفلوئنسر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انفلوئنس کر جاتا ہے. وہ ایک ایسی بات کو کرے گا, اگلے کے پاس اسے کاؤنٹر چیک کرنے کا ذرائع نہیں ہے, کوئی ذرائع نہیں ہے, آپ اس کو کرتے ہو انفلوئنس. اور مخالف کی وہ چیز جو 135 سالوں سے آ رہی ہے آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو, تو ذہن میں جمنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور خان صاحب دوسرے وقت کچھ محدود ہے, دوسرے اپنے ٹاپک کی طرف, معاشی بحران
اور بڑا سر اٹھاتا ہوا معاشی بحران. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان سٹیبل ہو چکا ہے اور ڈیفالٹ کی صورتحال سے نکل گیا. کیا واقعی اتنی بہتر صورتحال ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے اس ایک قرض کے بعد؟ کیونکہ عام عوام کی جو زندگی ہے اس کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی طوفان ہے, وہی خودکشیاں ہیں, وہی پریشانی ہے. یار ذہن دیکھو, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ہو گیا, آپ اس کو جس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہو, ایک بات صرف سننے والی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ جو بغلے بجا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا, ہماری فتح ہو گئی اور اب دیکھنا مسائل حل ہو جائیں گے, کیا وہ بندہ جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں, جو پاکستانی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے, ہمیشہ وہ ویٹنگ پہ ہوتا ہے, ویٹنگ لسٹ پہ ہوتا ہے. اس نے کبھی ویٹنگ لسٹ سے نکلنا نہیں ہوتا, وہ بیچارہ ویٹنگ لسٹ پہ ہوگا. وہ ویٹنگ لسٹ پہ ہی اپنی امیدیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے, شاید ہو جائے شاید ہو جائے. اس کو کیا آئی ایم ایف کا جو پیکج آپ کے ساتھ ہوا ہے, جو معاہدہ ہوا ہے, کیا اس عام بندے کو اس کا فائدہ ہوگا؟ اور الیکشن انتخابات جس کی آپ نے پہلے بات کی, جس دن اس نے ووٹ ڈالنے جانا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ مجھے کوئی ریلیف ملا اس آئی ایم ایف کے پیکج سے. اگر اسے ریلیف نہ ملا ہوا تو وہ ان کو ووٹ نہیں دے گا. یہ تو ان کے سوچنے والی بات ہے نا, حکومت تو ان کی ہے. سوال پھر گھوم کے وہی آ جاتا ہے کہ پھر ووٹ ملے گا کس کو؟ اگر ووٹ تحریک انصاف کو بھی نہیں ملتا, اگر ووٹ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ملتا, نون لیگ کو بھی نہیں ملتا, تو پھر ووٹ جائے گا کہاں؟ 2018 تک تو ہم ٹی وی پہ آ کے ایک بات پہ زور دیتے تھے, کچھ جرنلسٹ اور بھی ہیں, کچھ اینکر پرسن اور بھی ہیں. ہم نے لوگوں کو اس بات پہ رکھنا ہے کہ آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے. تو ہمیں چور نوں پا دو, کیونکہ سارے چور کھڑے ہیں, 100 کے 100 چور کھڑا ہے, تو 100 چور میں سے ایک چور کو آپ نے ڈالنا ہے. آئیڈیل آپ کو بندہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ تو بات طے ہوگی. پاکستان میں آئیڈیل بندہ جسے کہا جاتا ہے نا, سیاست کے لیے آئیڈیل بندہ, وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا, نہ آئے گا. کیونکہ ہم جس طرح کے ہیں نا, کوئی آتا ہے بندہ, وہ اپنی بڑکوں کی وجہ سے ہمیں اپنے شہر میں لے جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی نجات دہندہ ہے. ہم اسی کو نجات دہندہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مایوسی کا ایک نیا انبار لگنا شروع ہو جاتا ہے. ووٹ ہم لوگ کہتے رہے, میں بھی ٹی وی میں شو کرتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ ووٹ ڈالنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, چاہے کسی کو بھی ڈال دو. یہ نہ پوچھو کہ جناب ہم کس کی طرف جائیں, کس کو آئیڈیل سمجھیں. آئیڈیل کوئی نہیں ہے. گیون پریویلنگ ود ان دی گیون سرکمسٹانس, یہ بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پریویلنگ ود ان دی گیون سرکمسٹانسز, جس طرح کہ آپ کو ملے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو نیلسن منڈیلا ملے گا تو آپ جا کے نیلسن منڈیلا کو ووٹ ڈالو گے. آپ کو چے گویرا ملے گا تو آپ چے گویرا کو ووٹ ڈالو گے. پاکستان میں اس طرح کی تحریکیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی خان صاحب, کیونکہ ہمیں ظلم سہنے کی عادت پڑ چکی ہے اور ہم اس کو نہیں ظلم سہنے کی کو میں سیکنڈ نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ ظلم کروانے کی ہمیں عادت پڑ گئی. ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کراتے ہیں اور بعد میں شور مچاتے ہیں, وہ میرے نہ بڑی زیادتی ہوئی. بندہ پوچھے کہ زیادتی آپ نے خود کروائی ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو بھی ووٹ ڈالتے ہو, مثال کے طور پر میں اپنی اگر مثال دوں کہ الیکشن والے دن بیلٹ باکس میں جا کے, تو بوتھ میں جا کے میں نے بھی ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. میں ووٹ بیلٹ باکس میں ڈال کے, اور مجھے پتہ ہوتا ہے میں کس کو ووٹ ڈال رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ قوم کی تقدیر بدل دے گا, کبھی میرے ذہن میں نہیں ہوا. میں نے کہا یہ عام جیسے باقی لوگ ہیں, اس کو میں کچھ وجوہات کی وجہ سے پریفر کر رہا ہوں, اس کو ووٹ ڈال کے میں بیلٹ باکس میں اس کو, جب باہر نکلتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں میں نے ووٹ کس کو ڈالا تھا. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالتے ہیں اور بعد میں امیدیں لگا لیتے ہیں کہ یہ آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. یہ سیاسی شعور کی کوئی کسی قسم کی نشاندہی نہیں کرتا. یہ سیاسی شعور اس کو نہیں کہتے. سیاسی شعور وہی ہوتا ہے کہ آپ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, پروسیس میں پڑے ہوں. خان صاحب ہمارا کوئی ایسا پروسیس شروع بھی ہوا ابھی تک 75 سالوں میں کہ چلو نیور, اس کے بعد اگلا نیور ایور. ایک دیکھو ایک بات سنو, 1970 الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے پہلے. خان صاحب بڑی آج کل ویسے آج کی حکومت یہ بھی باتیں کر رہی, یہ بھی دعوے کر رہی کہ ہم اگر رہے اگلے 5 سال تو ہم آئی ایم ایف سے بھی نکل جائیں گے. پھر تو 1 ارب 2 ارب نہیں 100 ارب کی باتیں. ایک پھر وہی بات آئی تھی, ہم نے دیکھنا ہے پریکٹیکل کانڈکٹ. ہم نے باتیں نہیں سننی. ہم الاؤنس بھی دیتے ہیں کہ چلو آپ نے بات کی, اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. ہوتا کیا ہے کہ بیچ میں پھر وہی آ جاتا ہے.
جناب یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ورنہ ہم نجات پا چکے ہوئے تھے. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ پہلے آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر یہ ہوا یا یہ نہ ہوا تو پھر ہم نجات نہیں پا سکیں گے. یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ ہم رہے تو جناب یہ ہو جائے گا، ہم نہ رہے تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اب یہ عجیب سی اپروچ ہے کہ سیاست میں رہتے ہوئے سیاسی جماعتوں کی یا سیاست دانوں کی، اور آگے سے جن کو مخاطب ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگ، عام بندہ، وہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے. اس کو یہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے کہ یار میں نے گزرنا ہے، میں نے انہی میں سے کسی ایک کو ووٹ ڈالنا، لیکن یہ سوچ کے ووٹ نہیں ڈالنا کہ میرے 135 سال کے جو مسائل ہیں وہ چند گھڑیوں میں، چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند ہفتوں میں دور ہو جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب پوری دنیا میں یہ اپروچ نہیں ہے. وہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 50 سال انتظار کرنا پڑے گا، 70 سال، 80 سال، 100 سال. انہیں پتہ گریجولی ہم نے جانا پڑنا. ہمارے یہاں گریجولی کانسیپٹ کوئی ہے ہی نہیں. میرے خیال میں ہماری عوام کو نا فکشن دیکھنے کی ہر چیز میں نا ایک عادت پڑ گئی. جب تک فکشن دیکھتے نہیں، فکشن میں رہتے نہیں، تب تک ان کو اس چیز کو یقین ہی نہیں آتا کہ انہوں نے کچھ کیا یا انہوں نے کچھ دیکھا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم فکشن میں کیوں جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات کہ ایک فلم کے اوپر مولا جٹ ایک فلم آئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، بڑی پاپولر ہوئی، بڑے عرصے تک اس کا امپیکٹ رہا. ہر بندہ جو دیکھتا تھا نا وہ اپنی اپنی جگہ پر، چاہے وہ دودھ دہی کی دکان پہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ سبزیوں کی دکان میں کام کر رہا ہے، وہ مولا جٹ بن کے نا سامنے آتا تھا. وہ کسی سیانے بندے نے کہا کہ جی اس وقت ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا لگا ہوا تھا، بڑا خوفناک مارشل لا تھا. انہیں کہ ایک فلم آئی، فلم نے بتایا کہ ایک بندہ ہے جو گنڈاسے کی، ایک گنڈاسا اس کے پاس ہے، وہ پورے کا پورا پینڈا آگے لگا دیتا ہے، جو اس کو للکارتا ہے سب کو آگے لگا دیتا ہے. وہ اندر سے پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہم ہیں. تو وہ فکشن میں رہنے کی ہمیں بہت عرصہ پہلے سے عادت پڑ چکی ہے. فکشن سے ہم نکلیں گے. یہ جو ایک داستان گوئی ہوتی ہے جیسے سٹوری ٹیلر کہا جاتا ہے، اور اینکروں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ سٹوری ٹیلر اگر آپ بہتر ہو تو آپ کی ریٹنگ بہت ہوگی. ٹھیک ہے، ہم وہاں سے نکل. بالکل ایسے ہی. خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اللہ نے کے بعد.